الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ अच्छा जी, अब हम इस किताब को शुरू करने लगे हैं। इसमें से हम सीधा सीधा टॉपिक्स देखेंगे। और इस किताब का की खूबसूरती ये है कि इन्होंने जो टीचिंग मेथडोलॉजीज हैं वो कुरान और हदीस शरीफ से आप ये कह लें कि टैली की हुई हैं एक तरह से। या तो कुरान पाक की आयत और जिन हदीस शरीफ में इनको तदरीस के उसूल मिले हैं वो इन्होंने जिक्र किए हैं, या फिर तदरीस के उसूल इन्होंने अ, उसूल जान के उसके बाद उन उसूलों को कुरान में या सुन्नत में ढूंढने की कोशिश की है। तो इस हवाले से ये बड़ी अच्छी काविश है एक, तो इस हवाले से कोशिश करेंगे हम भी इससे फ़ायदा उठाएं। तो इस शुरू करते हैं। इसके बाद कि इसमें क्या क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। ये कोर्स कंटेंट है, इसका कोर्स आउटलाइन है कि इस किताब के अंदर किन किन टॉपिक्स के ऊपर लिखा गया है या कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या देखा गया है। तो सबसे पहले मौलिफ ने कुछ अपनी गुजारिशात दी हैं। फिर उसके बाद इल्म की ज़रूरत और अहमियत, समाजी और माशी तरक्की के हवाले से ये चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। ज़रूरत और अहमियत कुरानी आयात की रोशनी में ये देख लेंगे इंशाल्लाह। इल्म की ज़रूरत और अहमियत हदीस नबवी के हवाले से। फिर उसके बाद हुसूल इल्म की क्या दुआएं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई हैं या कुरान पाक में कौन सी दुआएं वारिद हुई हैं, ये आमतौर पर आप जानते होंगे, इसे भी एक दफ़ा देख लेंगे। और दरस व तदरीस अल इल्म के हवाले से, फिर कुरान पाक के हुकूक। तो इससे हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह कि इन चीज़ों में से ये कुरान पाक की आयत की रोशनी में इल्म की अहमियत, हदीस की रोशनी में इनको एक दफ़ा देख लेंगे। फिर उसके बाद कुरान पाक का तालीम का नुक्ता नज़र, एजुकेशनल विजन क्या है, मकासद का तयन, नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहसीत मिसाली किरदार, बहसीत मौलम। फिर कुरान पाक में किस तरह अल्लाह ताला ने लॉजिकल रीजनिंग की है, अकली दलाइल दिए हैं मुख्तलिफ आयात के अंदर। फिर तारीख से किस तरह से हवाला जात दिए हैं। यानी ये वो सारे उस्लूब हैं जो एक मुदर्रिस को अपनाने चाहिए अपना टॉपिक जो है वो डिलीवर करते हुए। रोज़मर्रा ज़िंदगी की मिसालें, मुतल्लिम की जहनी सतह के मुताबिक तालीम और तदरीस, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं वो उनका मेंटल कैलिबर क्या है, वो किस तरह सोचते हैं, उनका इंटरेस्ट किन चीज़ों में है, उनको क्या चीज़ फैसिनेट करती है, उसको सामने रख के अपने दर्स को जो है प्लान करना। इसी तरह से तालिब इल्म, मरकज़ तदरीस। अब ये सारी चीज़ें इन्होंने कुरान मजीद की आयत और उनसे अखज़ करने की कोशिश की है। तो इंशाल्लाह हम इसको शुरू करते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे लिए मुफीद मालूमात होंगी। और ये किताब जो है आपके लिए बड़ी एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट भी बन सकता है। बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें सीखने को मिलेंगी, और फ़ायदा ये होगा कि फिर कुरान पाक से उन चीज़ों का हवाला भी मिल जाएगा, या हदीस नबी से उन चीज़ों का हवाला भी मिल जाएगा। तो टीचिंग मेथडोलॉजी के हवाले से ये बड़ा अच्छा एक मसवदा है। तो ये काम आप लोगों ने करना है जब ये तकरीबन 8:35 होंगे ना, मुझे याद कराना है। मैं ये वाला क्लास खत्म करके नया लिंक शेयर कर दूंगा ताकि हमें बीच में वेट ना करना पड़े। अच्छा जी, ये अब हमारा जो टॉपिक हम पढ़ना चाह रहे थे वहां तक हम पहुंच गए हैं। इल्म की अहमियत जो है समाजी और मुआशी तरक्की के हवाले से। इल्म, हिकमत और तालीम और तदरीस को हर लिहाज से बहुत अहमियत दी गई है। तालीम याफ्ता अक़वाम समाजी, सियासी और मुआशी तरक्की के लिहाज से कम तालीम याफ्ता अक़वाम की निस्बत बहुत आगे हैं। नाखानदगी बेरोजगारी और गुर्बत को जन्म देती है, जबकि गुर्बत नाखानदगी का सबब बनती है। पसमानदा और कम तरक्की याफ्ता ममालिक में करोड़ों की तादाद में मर्द और औरतें गुर्बत और अफलास का शिकार हैं और जहालत के अंधेरों में ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। लोगों को इन तारीकियों और अंधेरों से निकाल कर रोशनी और नूर की तरफ ले जाने हमारे असातिज़ा कराम को की अहम जिम्मेदारियों में से एक है। इसके साथ साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हमारे असातिज़ा तलबा को इल्म हिकमत, फलाह, कामयाबी, खुशहाली और तरक्की का वो तसव्वुर दें जो हमारे दीन ने हमें सिखाया है। अच्छा, अब ये चीज़ इस सारी बात का खुलासा ये है कि हम इस वक्त जो हालत है मुसलमानों की, या इस वक्त जो हाल है पाकिस्तानियों का, इसके अगर आप असबाब तलाश करेंगे ना तो बहुत सारे असबाब फैले फैले हुए नजर आएंगे। मिसाल के तौर पे करप्शन है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे यहाँ जो है इंसाफ की फराहमी का फुकदान है। यहाँ पे ताकतवर के लिए इंसाफ है, गरीब और कमजोर के लिए इंसाफ नहीं है। यहाँ पे झूठ है, बदयानती है। और यहाँ पे
جو ہے سفارشوں سے کام ہوتے ہیں، رشوت سے کام کروانے پڑتے ہیں، اقربا پروری ہو جاتی ہے. اسی طرح یہاں پہ جو ہے صحیح طور پہ تقسیم نہیں ہے وسائل کی. جو غریب ہیں ان کے پاس سورس آف انکم ہی کوئی نہیں ہے، بعض دفعہ ان کو مانگنا پڑتا ہے یا ان کو اپنی ضروریات کو قربان کرنا پڑتا ہے. اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے لیے سارے راستے کھلے ہیں اور ان کی جو دولت ہے وہ دگنی تگنی ہوتی چلی جا رہی. تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ان سب کی بنیاد جو ہے نا وہ ہے کہ ہمارے ہاں جو آپ یہ کہہ لیں کہ جو کوالٹی آف اے ہیومن بینگ ہے وہ نہیں ہے. ہمارے ہاں معیار کے آدمی نہیں ہے. ہمارے ہاں جو لوگوں کی شخصیت ہے، جو لوگوں کی پرسنالٹی ہے وہ کمزور ہے. لوگ جو ہے ان کے اندر عزت نفس نہیں ہے، لوگوں کے اندر وقار نہیں ہے، لوگوں کے اندر دیانت نہیں ہے، لوگوں کے اندر سچائی نہیں ہے، لوگوں کے اندر اسی طرح مطلب لوگوں کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، بے شرمی ہے. بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں جن کی سارا یعنی ایٹ دا اینڈ آف اٹ جتنی بھی کرپشن ہے، جتنا بھی فساد ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی قابل افسوس چیزیں ہیں، ان سب کو کرنے والے تو لوگ ہیں نا. تو تمام مسائل کی جڑ جو ہے وہ لوگوں کی جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ جو آپ یہ کہہ لیں شخصیت کے اندر تنزل ہے. لوگوں کی جو پرسنالٹیز ہیں، لوگوں کی جو کردار ہے، لوگوں کا جو کنڈکٹ ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. یہ میں ٹھیک گزارش کر رہا ہوں یا آپ کو اس سے اختلاف ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے آپ. کہ ٹھیک ہے میری استاد. میری رائے یہ ہے کہ جو بھی مسائل ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی کمیاں ہیں، ان سب کا کیا سبب تو لوگ ہی بنتے ہیں نا. وہ اشرافیہ کے لوگ ہوں یا عوام میں سے ہوں، یا وہ ہماری فوج میں سے ہوں، ہماری بیوروکریسی میں سے ہوں، ہماری جوڈیشری میں ہوں، یا ہمارے ٹیچر ہوں، یا ہمارے طالب علم ہوں، جو بھی ہوں بہرحال وہ لوگ ہیں. اور ان لوگوں کا پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی یہ شخصیت کمزور کیوں ہے، ان کی شخصیت سازی کیوں نہیں ہوئی. اس کی وجہ جو سمجھ آتی ہے ایمانداری نہیں ہے، بالکل بدیانتی ہے، خیانت ہے، اور بے شمار مسائل ہیں. یعنی ہم کسی طرح سے بھی یہ نہیں دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے جو ہے بڑا ایک مثالی ملک، مثالی معاشرہ بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں دیکھ کے بڑے خوش ہوں گے. ہم جو ہیں بڑے اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں کیونکہ ہمارے اخلاق ایسے ہیں، ہمارا کردار ایسا ہے. جی بہن آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ سر اس پہ شاید ایک دو دفعہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کسی کلاس میں، جب یہ بات میں نے کہی تھی کہ پاکستان میں پاکستانی عوام سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں ہمیں، جبکہ باہر کے ملکوں میں ایسے ممالک کی بات نہیں کر رہی جو یورپ اور امریکہ یعنی اس طرح کے مغربی ممالک جہاں سرکاری مذہب جو ہے نا وہ اسلام نہیں ہے، جہاں اسلام ہے اور لوگ رہتے ہیں وہاں اتنا زیادہ نہیں لوگوں میں نے نہیں دیکھا ہے جان ہر لحاظ سے، اور نفسا نفسی اور چیز سلامت رہ ہی نہیں سکتی. آپ کہیں چیز چھوڑ دیں تو بڑی مشکل سے پاکستان میں آپ کو وہ چیز دوبارہ مل جائے اگر آپ چھوڑ کے چلے گئے غلطی سے بھی. تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا، آپ تو بڑی سہولیات میں رہتے ہیں، پاکستان اتنے مسائل ہیں، اتنے معاشی مسائل ہیں، تو لوگ ظاہر ہے فرسٹریٹ ہو کے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں. تو اگر اتنے معاشی مسائل ہیں تو اس سے زیادہ پریشان حال ملک ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کے مسائل تو صرف پاکستان کے ہی لوگوں میں نے دیکھے ہیں. ہوں. بہن ایک تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح کے مسائل زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں. اس کی دو ریزنز اپیرنٹ ریزنز تو ہیں کہ ایک تو ہمارے ہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہے. قانون کا جو اب کہتے ہیں نا امپلیمنٹیشن آف لا میں کمی ہے، جو لا انفورسمنٹ ہے اس میں کمی ہے. کہ ہمارے یہاں مثال کے طور پہ قوانین ہیں لیکن مجرم کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. پولیس جو ہے وہ پراپر پولیسنگ نہیں کرتی. اسی طرح سے جو عدالتیں ہیں وہ وقت بر وقت انصاف نہیں کرتی. اس کی وجہ سے قانون کا اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کوئی ڈر نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں ضروریات زندگی سب کو میسر نہیں ہے. تو جتنی زیادہ ڈیپریویشن ہے، جتنی زیادہ آپ یہ کہہ لیں کہ بھوک ہے، جتنی زیادہ بالکل جتنی زیادہ آپ یہ کہہ لیں کمیاں ہیں، اسی حساب سے پھر لوگ جو ہیں وہ جرائم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی ضروریات کو، یا کئی دفعہ ضروریات بھی نہیں ہوتی ہماری سو کالڈ آپ یہ کہہ لیں کہ جو ٹرینڈز ہیں ان کو میٹ کرنے کے لیے
سوشل ٹرینڈز، سوشل کنفارمٹی کے لیے، کہ مثال کے طور پہ فلاں نے اپنے بچے کو نیا فون لے دیا ہے تو اب میں نے بھی لے کے دینا ہے، تو اس کے لیے اب میں کیا کروں، تنخواہ سے تو پیسے بچتے نہیں ہیں تو اب رشوت لوں۔ اسی طرح مطلب ہمارے یہاں لوگ صرف اپنے آپ کو سوسائٹی کے اندر اپنے ایک فیک اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے بھی بعض دفعہ دو نمبریاں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی مسئلہ ہے، لیکن اس سب کی جڑ کیا ہے؟ یہ تو اس کا مطلب ہے کہ ویک پرسنالٹی ہے، کہ انسان گناہ کر رہا ہے۔ یہ ویک پرسنالٹی کیوں ہے؟ تعلیم و تربیت کی کمی ہے اصل میں، جو یعنی تمام مسائل کی جڑ جو ہے نا، کہ ہمارے ہاں شخصیت سازی ہی نہیں ہوئی۔ شوقیہ بھی کرتے ہیں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ لوگ اس کو کئی دفعہ اپریشیٹ کرتے ہیں، لوگ اس کو ایز اے فن لیتے ہیں، لوگ اس کو ایک ہنر سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ معاف کرے، ہمارے یہاں نا روزانہ تقریباً یا دن میں 2 دن میں ایک دفعہ یا 3 دن میں ایک دفعہ ہر ایک انسان کو ایک فیک کال آتی ہوگی، جس میں وہ کہتے ہوں گے جی پہچانا ہے جی، میں فلاں رشتہ دار بول رہا ہوں، یا پھر جی آپ کا انعام نکل آیا ہے، یا پھر جی کوئی اس طرح سے نہیں دو نمبری کر کے وہ کچھ نہ کچھ آپ سے ہتھیانا چاہتے ہیں، فراڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو کروڑوں کے حساب سے فراڈ کر رہے ہیں روزانہ کا۔ تو اتنی زیادہ لوگوں کے اندر یہ جو ہیجان ہے ہمارے ہاں، اس کی جو بنیادی وجہ ہے نا وہ تعلیم اور تربیت کا فقدان ہے۔ اچھا، تعلیم اور تربیت کہاں سے ہونی چاہیے تھی؟ اس کی بنیادی ذمہ داری تو آتی ہے مدارس کے اوپر اور اسکولوں کے اوپر، یعنی دینی مدارس کے اوپر بھی ذمہ داری آتی ہے، اسکولوں پہ، یعنی جہاں سے بھی بچے ہو کے نکلتے ہیں۔ لیکن ابھی پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 2-2.5 کروڑ کے قریب بچے تو اسکول جاتے ہی نہیں ہیں۔ بالکل ماں کی گود بھی ایک یعنی گھر سے بھی تربیت ملے اور تعلیمی اداروں سے بھی تربیت ملے۔ تو اب یہ ہے کہ کیا تعلیمی ادارے جو ہیں وہ مؤثر تعلیم دے رہے ہیں تربیت کے ساتھ؟ اس کے بارے میں اگر ہم سوچیں اور ہم اسکولوں کی اور یونیورسٹیز کی اور کالجز کی اور ایون مدارس کی اگر حالت دیکھیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ بچوں کے اندر کیا ٹینڈنسیز ہیں، تو مدارس کے حوالے سے تو پھر بھی کسی حد تک، خاص طور پہ جو علمی مدارس ہیں، جو درس نظامی کے مدارس ہیں، تحفیظ کے مدارس کی شرارتیں زیادہ ہیں، وہاں کی شکایات زیادہ ہیں، لیکن جو درس نظامی کے مدارس ہیں وہاں پہ ایک حد تک تقوی طلبہ میں پایا جاتا ہے، اساتذہ میں بھی پایا جاتا ہے۔ لیکن عام طور پہ اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر بچے بہت زیادہ اخلاقی بے روی کا شکار ہیں۔ اور یہ جو اخلاقی بے راہ روی ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم ان کے ہاں اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیز میں اور بعض جگہ پہ مدارس میں بھی تربیت کا فقدان ہے۔ اور تعلیم کا جو رزلٹ ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، کہ ہمارے ہاں ہر یونیورسٹی، کتنی یونیورسٹیز ہیں، چلیں لاکھوں میں نہیں ہیں تو سینکڑوں میں تو ہے نا، لیکن کوئی پرومیننٹ سائنسدان کسی بھی فیلڈ میں ہمیں نہیں نظر آتا، بہت کم۔ اور کسی بھی فیلڈ کے اندر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس فیلڈ کے اندر تو پاکستان کی جو پروڈکشن ہے وہ ایگزمپلری ہے۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے ڈاکٹرز کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، پاکستان کے بعض اداروں کے انجینئرز بھی کمپیٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن ایسا کوئی پاکستان میں ادارہ میری نظروں میں نہیں ہے کہ جو یعنی مثال تو کسی ایک فیلڈ کے اندر جی کہیں یہ ٹاپ 10 یونیورسٹیز ہیں دنیا کی، ان میں سے آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے نظام کے اندر فلاز رکھے ہوئے ہیں اور ان کو ہم نے ان فلاز کو فل نہیں کیا، اور جو کوالٹی مینٹیننس ہونی چاہیے تھی اس کے اندر کمی ہے۔ تو لے دے کے جو مسئلہ ہمارے سامنے اب آ گیا ہے نا میری نظر کے اندر، تو وہ ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ ہے۔ اور ایجوکیشن سسٹم کا مسئلہ اس لیے بھی ہمارے ہاں ڈبل ہے کیونکہ ہم لوگ بحثیت قوم کنفیوزڈ ہیں۔ کنفیوز کس طرح سے ہیں؟ کہ ہم لوگ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمارا دین ہے، اس لیے ہمیں اسلام پڑھنا چاہیے۔ دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے ترقی کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں سائنس پڑھنی چاہیے۔ اور یہ دونوں چیزوں کو پڑھانے کے لیے ہمارے پاس کوئی 2 درجن قسم کی تعلیمی نظام ہے۔ نہ تو اب کوئی ایک طرح کے مدارس ملیں گے جو اسلام پڑھائیں، ہر فرقے کا، ہر مسلک کا، اور پھر ہر مسلک اور ہر فرقے کے اندر ہر مزاج کا مدرسہ مختلف ہے، اور وہ سب بعض دفعہ ایک دوسرے کے خلاف تیار کر رہے ہوتے ہیں اپنے طلباء کو۔ دیوبندی مدارس کے اندر دیوبندی عالم تیار ہو رہا ہوگا، اس مسلمان اسکالر تیار نہیں ہو رہا ہوگا، بالکل مختلف تعلیمی مناہج ہیں۔ اور اسی طرح سے اہل حدیث مدارس جو ہیں وہ اہل حدیث عالم بنا رہے ہوں گے، ان کو اس سے سروکار کم ہوگا کہ اس وقت لوگوں کے مسائل کیا ہیں، اور جن کے لیے ہم لوگوں کو تیار کر رہے ہیں، ان علماء کے طبقے کو، ان کو جا کے انہوں نے دین کس طرح سے ایڈریس کرنا ہے، ان کی کیا مسکنسیپشنز ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جن کو انہوں نے کیٹر کرنا ہے، اور اس کے مطابق
ان کے حل کے لیے اپنی رائے دینی ہے. اور اسی طرح سے اللہ آپ کو بھلا کرے. مزید آ، دینی دنیاوی اعتبار سے بھی ہمارے یہاں مختلف کیٹیگریز ہیں اسکولز کی. یہ اردو میڈیم ہے، یہ سرکاری ہے، یہ انگلش میڈیم ہے لیکن یہ بالکل غریب غربا کے لیے ہے، یہ پھر مڈل کلاس کے لیے ہے، یہ اپر مڈل کلاس کے لیے ہے، یہ جو ہے ایلیٹ کلاس کے لیے ہے. اور کچھ ایسے ادارے بھی ہیں جو سپر ایلیٹ کلاس کے ہیں، یعنی جدھر وہ ڈالروں میں فیسیں دو اور باہر جا کے پھر باقی ڈگری پوری کرو وغیرہ وغیرہ. تو یہ ہم پہلے بھی اس پہ بات کر چکے ہیں کہ اگر اتنا متفرق، اتنا بے ہنگم تعلیمی نظام ہوگا تو پھر پروڈکٹ بھی ایسی ہی ہوگی، اتنی بے ہنگم ہوگی، اتنی متفرق ہوگی، اتنی مختلف ہوگی. تو ایک تو اس میں کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے حکومت کی، کہ یکساں تعلیمی نظام ہو، جس کے بارے میں ہم نے بات سنی تھی. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. ہمارے یہاں ایجوکیشن کے لیے جو بجٹ ہوتا ہے وہی ایسے ہوتا ہے کہ جیسے آٹے میں نمک ڈال رہے ہیں، اس سے بھی کم. تو جب سیریسلی ہم لیں گے ہی نہیں تو ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیسے کریں گے اور ان چیزوں کے اندر سے بہتری کیسے نکلے گی؟ دوسرا یہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے حوالے سے کتنے مفکر ہیں، کتنے فکر مند ہیں. کیا ہم اپنے عام، آپ تو ماشاءاللہ، آپ لوگ تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے فکر مند طبقہ ہے معاشرے کا کہ جو اپنے اپنے مصروفیات سے وقت نکال کے دین کا علم حاصل کر رہا ہے اور اس کے لیے قربانیاں بھی دے رہا ہوگا یقیناً. ہمارے یہاں عام طور پہ تو اس کی لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے کہ بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، بچے کا عقیدہ کیا ہے، بچہ ملحد تو نہیں ہو گیا کہیں. ایسے بھی کیسز ہم نے سنے ہیں کہ چنگے بھلے شریف لوگ ہیں ماں والدین، اور بچہ ملحد ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا، یا نماز کی اہمیت نہیں ہے اس کے دل میں، یا نماز کے حوالے سے کوشچن کرتا ہے، یا اسلام کے حوالے سے کوشچن کرتا ہے. کوشچن کرے، اس میں حرج نہیں ہے، لیکن بچہ اس حد تک پہنچا ہوا ہوتا ہے کہ ایز اف ہی از ریڈی ٹو لیو اٹ، ایز اف ہی ڈزنٹ بلیو اینی مور. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے تعلیمی ادارہ وہ چنا ہے کہ جہاں پہ آپ اس کو صرف ایک اسٹیٹس جو ہے مینٹین کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں کہ بھائی لوگ یہ نہ کہیں کہ جی ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے. اور وہاں پہ جو لوگ، جس طرح کی کمپنی اس کو ملتی ہے، ان کی ٹینشنیں یہ ہیں کہ انہوں نے مثال کے طور پہ جوتے کون سی کمپنی کے لینے ہیں، کپڑے کون سے لینے ہیں، موبائل کون سا لینا ہے، ویڈیو گیم کون سی نہیں خریدنی ہے، سیر کے لیے کہاں جانا ہے، اور کیسے ایک دوسرے سے بڑھ کے شوخی مارنی ہے اور اپنے آپ کو زیادہ امیر ثابت کرنا ہے. ہاں ہاں، یہ بھی بات ٹھیک ہے بہن کہ والدین جو ہیں وہ بہت سب سی چیزیں جو ہیں وہ اداروں پہ چھوڑ دیتے ہیں. تو والدین کو تو ایک سیریس ہونا پڑے گا. جب تک ہمارا ملک اور خاص طور پہ جو ہماری ریاست ہے وہ سیریس نہیں ہوتی ہمارے تعلیمی نظام کے حوالے سے، اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. کر تو اس کے لیے بھی سکتے ہیں لیکن اس کے لیے قربانی چاہیے جو ہمارے یہاں لوگ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم اتنے ابھی اس وقت، مطلب مایوسی کی باتیں مجھے نہیں پسند نہ کرنے کا دل کرتا ہے، لیکن دکھ ہوتا ہے. خاص طور پہ ریسنٹلی میں بڑا ہی مایوس ہو چکا ہوں جب سے فلسطین کا واقعہ ہوا ہے، اور اس کے اوپر ساری دنیا نے تو چلیں جو کہنا تھا کہا ہے، لیکن جس طرح سے ریئیکٹ اس کے اوپر مسلمان حکمرانوں نے کیا ہے اور جس طرح کی بے حسی دکھائی ہے مسلمانوں نے، میں تو بڑا ہی مایوس ہو گیا ہوں. حالانکہ مایوسی کفر ہے، مایوسی ہونی نہیں چاہیے، لیکن بہرحال اتنی فکر تو ضرور پیدا ہونی چاہیے نا کہ اب ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کیا سوچیں، ہم کیا پلان کریں، ہم کیا پڑھیں، کس سے رہنمائی لیں، کہاں جائیں. کہ ہمارے یہاں سیاسی جماعتیں ہوں یا دینی جماعتیں ہوں، کوئی بھی افیکٹو رول نہیں پلے کر سکا کما حقہ، جتنا ضروری تھا اتنا ہم نہیں کر سکے. اپنے طور پہ کچھ سیاستدانوں نے تقریریں کر دیں، کچھ لوگوں نے، کچھ جماعتوں نے ریلیاں نکال لی، کچھ نے اپنے طور پہ جتنا ہو سکتا تھا چندہ بھیج دیا ان اداروں کو جو وہاں پہ امداد پہنچا رہے ہیں. لیکن اس سے کیا فائدہ ہوا؟ وہاں پہ تو وہ امدادی ٹرکوں کو بم مار رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، اسپتالوں پہ بم مار رہے ہیں، عورتوں کو. یعنی کوئی انسان کی، مسلمان کی جان کی، کسی معصوم کی کوئی قدر نہیں ہے. اور ہمارے ہاں ہماری جو ادارے ہیں جو میٹر کرتے ہیں، جو سیاستدان ہیں، جو حکمران ہیں، وہ تمام مسلم دنیا کے سوائے ایک دو کے چھوڑ کے جو بیان دے رہے ہیں کم از کم، باقی سارے ڈھیٹ. اب مثال کے طور پہ اتنی افسوس کی بات ہے کہ ریسنٹلی 2 دن پہلے کی بات ہے کہ جو اوپیک کنٹریز ہیں، جو آئل پروڈیوسنگ کمپنیز ہیں، کنٹریز ہیں، ان کے اجلاس کے اندر اکثریت ان میں چونکہ مسلمانوں کی تھی، تو انہوں نے کہا کہ ہم فائنینشیل بائیکاٹ کرتے ہیں اسرائیل کا سیز فائر کروانے کے لیے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کے خلاف جہاد کرتے ہیں یا ہم ان پہ حملہ کرتے ہیں یا ہم بدلہ لیتے ہیں.
ہم صرف سیز فائر کروانے کے لیے فائنینشیل بائک آؤٹ کرتے ہیں، اور یہ ایک بل پیش کیا گیا جس کے اوپوننٹس کون ہیں، نام سنے ذرا: سعودی عرب، یو اے ای، بحرین، اردن، سوڈان، اور جبوٹی، موریتانیہ. یہ جبوٹی کو چھوڑ کے باقی سارے مسلمان ملک، وہ بھی افریقن ملک ہے، اس میں بھی کافی مسلمان ہیں. تو یہ حالات جب ہوں کہ ہم لوگ اتنے بے حس ہو جائیں، تو اس میں آپ چھوڑ دیں، آپ ان کی طرف نہ دیکھیں. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، جس دن جب ووٹ آئیں گے نا، اس دن جا کے کسی دین فروش کو، اس دن جا کے کسی بے ایمان کو، اس دن جا کے کسی کرپٹ کو ووٹ نہ ڈالیے گا، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حساب لینا ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ ہمارے یہاں دینی جماعتیں، جی مراکش بھی بالکل اس میں ہے. ہمارے یہاں یہ بھی ایک مصیبت ہے کہ ہمارے یہاں دینی جماعتیں چند گھٹیا سے مفادات کی خاطر اپنا سارا ووٹ بینک کسی لٹیرے جماعت کو دے دیتی، کسی بے دین سیکولر جماعت کی جولی میں ڈال دیتی. ان سے اللہ پوچھے گا. ان کی دینی جماعت والے اگر سیاست میں آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے کوئی دینی ذہنیت والے لوگ ہیں، تو وہ ضرور اللہ کو جواب دیں گے کہ انہوں نے اپنے ووٹ، اپنی سپورٹ کس کی جھولی میں ڈالی، اور انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کا ساتھ کیوں دیا جو خائن تھے، اسلام کے خائن تھے، عوام کے خائن تھے، عوام کے مال کے خائن تھے. تو اللہ ضرور پوچھے گا، اور اس کے لیے انسان کو اپنا شعور، ہم سب کو اپنا شعور بیدار کرنا ہوگا. ایٹ لیسٹ اتنا تو کرنا چاہیے. تو اس لیے باقی یہ ہے کہ جب تک ہمارے تعلیمی نظام بہتر نہیں ہوتے، والدین اپنے بچوں کی فکر کریں. اور یہ نہ سوچیے کہ تعلیمی ادارے سکھا رہے ہیں، تعلیمی ادارے نہیں سکھاتے. فی زمانہ ہمارے بچوں کو انٹرنیٹ سکھاتا ہے، یا پھر ان کے پیئر سکھاتے ہیں، یہ جو ان کے جو ہمجولی ہوتے ہیں، ان کے کلاس فیلوز ہوتے ہیں نا، وہ ان کو سکھاتے ہیں. اور ساتھ ان کو انٹرنیٹ سکھاتا ہے، ان کو فون سکھاتا ہے، ان کو ٹی وی سکھاتا ہے، سوشل میڈیا سکھاتا ہے. بہرحال اب ہم کیا کرتے ہیں، آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ، دیکھتے ہیں قرآن پاک کے اندر کیا اسلوب تدریس ہیں جن سے ہم سیکھ سکتے ہیں، اور جس سے ہماری انشاءاللہ زندگیوں میں بہتری آ سکتی ہے. تو شروع میں جو آیات ہیں، ضرورت و اہمیت قرآنی آیات کی روشنی میں، یعنی نظام تعلیم اور تعلیم کی کیا ضرورت اور اہمیت ہے قرآن پاک میں. اس میں بے شمار آیات ہیں، انہوں نے جو ذکر کی ہیں. خالق کائنات کی نظر میں علم و حکمت اور درس و تدریس کو بہت اہمیت حاصل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے نا کہ حضور نے فرمایا: انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ نے بنا کے ہی معلم بھیجا ہے. اسماء حسنہ میں سے قرآن مجید میں الحکیم اور اس کے بعد العلیم کا سب سے زیادہ بار تکرار ہوا ہے. رب کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا، اور پہلی وحی تو شروع ہی لفظ اقرا سے ہوئی. علم کے حوالے سے چند منتخب قرآنی آیات دی گئی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں علم و حکمت کو کس قدر اہمیت اور فضیلت حاصل ہے. اللہ اکبر. الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. اللہ ان لوگوں کے درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں اور وہ جو نہیں جانتے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نظروں میں تو برابر ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں برابر نہیں ہے. اور پھر خود سوچو کہ ایسے لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو علم والے ہیں اور وہ جو علم نہیں رکھتے. پھر انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور، کہ اس کے بندوں میں سے صرف علم والے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اول تو جو اللہ کو جانتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس علم ہے اور خشیت نہیں ہے، یعنی اگر کوئی بندہ دین کو جانتا ہے، دین کے علوم سے واقف ہے، لیکن اللہ کا خوف نہیں ہے اس میں پھر بھی، یعنی دین پڑھا ہوا ہے، عالم بھی ہے، قرآن بھی پڑھا ہوا ہے، لیکن تقوی نہیں ہے زندگی میں، تو پھر وہ عالم بھی نہیں ہے، پھر اس کا علم بھی کسی کام کا نہیں ہے. تو اللہ کی نظروں میں علم والا وہی ہے جو اللہ سے ڈرتا بھی ہے، یعنی اس کا علم اس کے جسم اور دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ضرورت و اہمیت حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک حدیث مبارکہ علم کی فضیلت اور حصول علم و حکمت کی ضرورت پر زور دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ہر علم حاصل کرنا ہر مسلمان اور مرد عورت پر فرض ہے. اے اللہ، بے شک میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں. اللہم انی اسألک علما نافعا
پھر اے اللہ مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا، اللہم علمنی بما ینفعنی، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما، یہ بھی حدیث شریف ہے مسنون کہ یا اللہ پاک مجھے نفع دے اس علم سے جو مجھے تو نے دیا، اور مجھے وہ علم دے جو نفع مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، یا اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کا مجھے کوئی فائدہ نہ ہو۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے، وہ سنیں تو اس سے آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس سے کیا مراد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کے اوپر حیران ہوتا ہوں جو اپنا وقت ایسے کام میں برباد کرتا ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ یعنی کوئی ایسا کام آپ کر رہے ہیں جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں، تو ایسے ہی وہ علم بے فائدہ ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ اور اس کے اوپر ہم لوگ اپنا کتنا ٹائم آج کل صرف کرتے ہیں، بلا وجہ کی اسکرولنگ کر رہے ہیں فون کے اوپر۔ یا مثال کے طور پہ ورلڈ کپ میں کیا چل رہا ہے، کون جیت رہا ہے، پاکستانی ٹیم کے کون سے بالر نے پرفارم کیا، کون سے بیٹسمین نے کیا نہیں پرفارم، اور جناب کون سا اسپنر اچھا ہے کون سے، اب اس کا کیا فائدہ ہے ہمیں دنیا اور آخرت میں؟ کوئی فائدہ مجھے ایک بتائیں کہ جی پاکستان کی ٹیم کے اوپر ہم تجزیہ کر کے ہمیں یہ فائدہ ہو جائے گا؟ چلیں ان پلیئروں کو تو فائدہ ہے، پھر بھی وہ کما رہے ہیں، اور جناب جو لوگ اس پہ تبصرہ کر کے کمائی کرتے ہیں جیسے کمنٹیٹر ہیں ان کو بھی فائدہ ہے، ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ہمارے یہاں لوگ جناب گھنٹوں بیٹھ کے بحث کرتے ہیں، پہلے تو ہم 4 5 گھنٹے کا میچ دیکھیں گے، اور یہ دیندار لوگ، میں یہ نہیں کہہ رہا حرام ہے دیکھنا، یعنی قرآن میں صراحتاً یہ فتویٰ نہیں دے سکتا، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کہوں کہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، یا مطلق ٹی وی پہ میچ دیکھنا حرام ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ کام ہے جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں، لا یعنی تو یہ ضرور ہے، یعنی غیر ضروری غیر بے فائدہ چیز تو یہ ضرور ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے، اور جو پیچھے گانے لگتے ہیں، درمیان میں جو اشتہار آتے ہیں، یا جو آڈینس میں بار بار کیمرہ گھما گھما کے دکھاتے ہیں، اس میں جو کچھ بد نظری ہوتی ہے اس کی وجہ سے تو کہہ سکتے ہیں کہ حرام ہی ہے ان سب چیزوں کو دیکھنا۔ تو میں اب جملتاً ایک بات کر رہا ہوں کہ چلیں کسی تک درجے میں آپ کہہ لیں کہ جی مکروہ ہے، صراحتاً حرام نہیں ہے، لیکن کیا کوئی فائدہ بھی ہے؟ تو اس کے حوالے سے انسان کو سوچنا چاہیے نا کہ انسان کا ٹائم بھی تو ایک انویسٹمنٹ ہے، یہ بھی تو ایک سرمایہ ہے، یعنی وہی ٹائم اگر میں، اتنا بڑا سرمایہ ہے کہ میں اگر بیٹھے بیٹھے ابھی 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس بات کی استطاعت رکھتا ہے کہ وہ 1000 نیکیاں لے کے اللہ کے پاس پہنچے روز؟ تو نبی پاک صحابہ نے کہا کہ حضور 1000 نیکیاں روز کون کر سکتا ہے، 1000 نیکیوں کے کام کون کر سکتا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو تو 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لو، 1000 نیکیوں کے کام کا اجر مل جائے گا، 1000 نیکیاں تمہیں مل جائیں گی۔ اب 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے میں 2 منٹ نہیں لگتے، شاید 2 منٹ لگ جائیں، چلیں سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھنے میں شاید 3 منٹ لگ جائیں۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جو بندہ 10 دفعہ سورۃ الاخلاص پڑھے گا جنت میں اس کا محل بنے گا، اب یہ پڑھنے میں 2 منٹ نہیں لگتے۔ اسی طرح ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، جنت میں 10 درجے بلند کرتا ہے۔ اب کتنے فوائد ہیں، جنت میں 10 درجے بلند کرنا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کتنی بڑی بات ہے یہ، اور اللہ 10 دفعہ رحمت برسا رہا ہے۔ اور پھر اس سے سب سے بڑھ کے، یعنی اگر اسپرچولی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علیہ روحی فارد علیہ السلام، جب بھی کوئی مسلمان مجھ پہ سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح لوٹاتے ہیں اور میں سلام کا جواب دیتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضری لگ رہی ہے ایک طرح سے، لیکن ہم ان ساری قیمتی کاموں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ چاروں کلمے ایسے ہیں کہ یہ کہنے والا جب کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے گرد ایسی شہد کی مکھیوں کی طرح کی مخلوق پیدا کرتا ہے جو بن بنا کے اللہ کو بتاتی ہیں کہ اللہ فلاں بندہ تیرا ذکر کر رہا ہے۔ ایک یہ، دوسرا یہ کہ اس کی وجہ سے جنت کے اندر درخت لگتے ہیں۔ تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم میرا ذکر قرآن دنیا میں کرو گے تو میں تمہارا ذکر اوپر آسمانوں پہ کروں گا، تم اگر اعلانیہ طور پہ میرا ذکر کرو گے، لوگوں کے سامنے میرا ذکر کرو گے، تو میں فرشتوں کی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا، اور تم اگر دل میں مجھے یاد کرو گے تو میں اپنے دل میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو ہم اپنے وقت کو کتنا قیمتی بنا سکتے ہیں،
हम कुरान पाक की एक आयत पढ़ते हैं, उस पर अल्लाह 10 नेकियां देता है, और अगर याद करने की नीयत से पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसके अजर को बढ़ा देता है, जैसी अल्लाह की शान है उस तरह। तो हम अपना वक्त कितना कीमती बना सकते हैं, लेकिन हम अपना वक्त कितना जाया करते हैं। तो इसी तरह से वो उलूम भी होते हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता। मिसाल के तौर पर कुछ चीजें तो ऐसी हैं कि जिनको सीखना हराम है, यानी सराहतन हराम है, जैसे कुफरियात हैं, जैसे जादू है, जैसे ये एस्ट्रोलॉजी है, ये जैसे ये हाथ देखना, और ये जनाब किस्मत का हाल, और ये सितारों का, और ये जितना वो होता है क्या उसे कहते हैं, लोग बड़ा देखते हैं जी आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, और आपका दिन कैसा गुजरेगा। ये सारी चीजें सराहतन हराम है, कुफर है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मन अता काहिनन औ अर्राफन फसद्दक़हु बिमा यक़ूलु फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला क़ल्बि मुहम्मद। जो किसी ऐसे फ्यूचर का हाल बताने वाले के पास गया, किसी काहिन या अर्राफ के पास गया, और उससे उसकी बात की तस्दीक की, तो उसने कुफर किया अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पे जो उतरा है उस दीन के साथ। और अगर किसी ने सिर्फ वैसे ही फॉर एक्सपीरियंस, सिर्फ देखने के लिए कि वो क्या कहता है, ऐसी सूरत में सिर्फ देखने गया और उसकी बात की तस्दीक ना की, सिर्फ जाके देखा कि देखते हैं क्या कहता है, तो 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं होगी जो उसने पढ़ी भी हो। तो ऐसी, यानी इंसान को सोचना चाहिए अपने लिए भी और अपनी औलाद के लिए भी, हमने अपने बच्चों को क्या पढ़ाना है। ये बड़ा सीरियस मैटर होता है कि हमारे यहाँ बच्चे क्या होता है जी, पहले बच्चे पढ़ रहे हैं जी, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, पहले तो ये नहीं देखते कि स्कूल का माहौल कैसा है, यूनिवर्सिटी का माहौल कैसा है, अंधे धुंध सर भेड़ चाल की वजह से डिग्री दिलवाने के लिए भेज देते हैं, बेटियों को भी भेज देते हैं दूसरे शहरों में, और बेटों को भी भेज देते हैं, और नजर भी नहीं रखते फिर वो क्या करतूत कर रहे हैं वहां पे। और फिर वो जी आप डिग्री हो गई है, अब पूछते हैं, सोचते हैं कि जी अब ये डिग्री के बाद क्या करेगा, अब वो जो डिग्री करने के बाद कहता है जी मैंने अब बैंक में काम करना है। तो फिर जनाब ये बैंक में ना करो बेटा, वो तो आराम होता है, वो आपने वो पढ़ाना ही नहीं था जिसकी वजह से बच्चा आरामकारी की तरफ जाए। कोई कह रहा है जी अल्लाह माफ करे, मुसलमान बच्चियां कह रही हैं जी हमने फैशन डिजाइनिंग सीखनी। अच्छा जी, फैशन डिजाइनिंग में क्या अपने वहां पे जाके कौन से बुरके वहां पे आपने डिजाइन करने? वो नहीं जी, बुरके नहीं जी, वहां पे सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द बॉडी होती है आजकल। फैशन इंडस्ट्री सिवाय बेशर्मी के और कुछ नहीं रह गई। और जनाब उस वक्त जब बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोई परवाह नहीं, क्या क्या पढ़ रहे हैं, और कोई जा रहा है फाइन आर्ट जाके पढ़ रहे हैं। जो गंदा माहौल होता है इस तरह के यूनिवर्सिटीज का, और वहां जनाब वो बुत बना रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, और नमूने नमूने, और आम तौर पे चर्च पी रहे हैं लड़के लड़कियां बैठ के। और जनाब नहीं नहीं, बच्चे अपना पैशन को फॉलो कर रहे हैं। कुछ बच्चे को जनाब ढोल ले दिए, किसी को गिटार ले दिए, किसी को पियानो ले दिए। जी बच्चों का शौक है जी, इनको जी इन्होंने अपना बैंड बना ली, इस चीज में फख्र महसूस कर रहे हैं। ये वो दुख की बातें हैं जो अब हमारे मुसलमान माशरों के अंदर रवाज बन गई। अब मसला ये होता है कि आप लोग तो अच्छे नेक लोग हैं, आप लोग तो माशाल्लाह दीन की तरफ माइल हैं, दीन का इल्म सीख रहे हैं, लेकिन आपके माशरे में ऐसे इतना फसाद फैला हुआ है कि आपकी औलाद भी इससे मुतासिर हो सकती है। मेरे साथ में एक इस्लामिक स्कूल में पढ़ाता था, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से पहले, तो अक्सर वहां पे नेक लोगों के बच्चे पढ़ते थे, इस्लामिक स्कूल जो था। लेकिन वो बच्चे बेचारे, उनको ये एहसास कमतरी का शिकार थे कि जी हम तो स्कूल भी शलवार कमीज पहन के आते हैं। तो मैं क्या, पता नहीं कौन सी क्यामत आ गई है आप लोग शलवार कमीज पहन के स्कूल आते, या जी हम तो। जी मैम, बहन आप कुछ कहना चाह रही हैं? जी उस्ताद, मैं इसी पे बात कर रही थी कि असल में बाज औक़ात ऐसा होता है, घर वाले नॉर्मल होते हैं ना बहुत ज्यादा ऐसे जो आजकल मॉडर्न कहते हैं कि बिल्कुल दीन को छोड़ देना, और ना ही दीन की बहुत सारी चीजों पर अमल करना। तो वो क्या करते हैं, बच्चे को दीनी मदारिस में डालते हैं या हिफ्ज के लिए डालते हैं, और ये सोचते हैं कि ये बच्चा हमारा हमारे लिए क़यामत वाले दिन जो है ना शिफात का वो होगा। हम्म। लेकिन जब बच्चा घर में आता है और टीवी देखता है और वो सारी चीजें देखता है, और वो हिफ्ज भी कर रहा है, वहां उस्ताद साहब कुछ और कह रहे हैं, और घर में आके बर्थडेज भी हो रहे हैं, माँ बाप की जो दूसरी जगह जा रहे हैं वहां पे शादियां भी इस तरह की हो रही हैं, यानी बच्चे को घर हम्म। में वो माहौल नहीं मिल रहा, और वो मदरसे में एकदम मुख्तलिफ माहौल देख रहा है। क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को करीबी फैमिलीज में चीज देख रहा है ना, तो बच्चा जैसे तैसे हिफ्ज तो कर लेता है, लेकिन वो फौरन फिर कुरान छोड़ देता है। जैसे ही वो 12-13 साल का हो जाता है ना, वो ये सारी हम्म। चीजें छोड़ देता है, और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि फिर वालिदैन ये कहते हैं कि एक दो दफा मार के कहते हैं भाई इसने तो खुद ही फिर आगे हिफ्ज कंटिन्यू किया। भाई आपने इसको वो माहौल दिया है, आपने तो अपने निजात के लिए चाहा कि हमारा बच्चा हिफ्ज कर ले, लेकिन घर में ना आपने उसको वो माहौल दिया, ना वो चीजें छुड़वाई उससे जो घर में। आप अपने आप को तब्दील करें, फिर आपका बच्चा तब्दील होगा ना।
آپ نے اس کو مدرسے کے حوالے کیا اور گھر آ کے وہ ڈبل مائنڈیڈ ہو رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور یہی چیز پھر دینی گھر والوں کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ گھر میں بہت دینی ماحول ہے اور بچے بچی کو جو ہے نا کوئی ایجوکیشن میں بھیجا ہے یا بہت ہوں ہی ہائی کلاس میں بھیجا ہے، پھر بچہ وہاں پہ دیکھتے ہو کہتے ہیں میرے گھر میں تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، ہمارے تو ایسا لباس نہیں پہنا جاتا. پھر وہ بچے بھی ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں بھائی بچے باغی ہو گئے. بھائی آپ نے کیوں اپنے بچے یا بچی کو وہاں پہ داخل کروایا جو آپ کے گھر کی جو مینٹیلٹی ہے اس سے وہ ملتی ہی نہیں ہے، وہ آپ کے اقدار وہ ہیں ہی نہیں. تو یہ سمجھ لیتے ہم کیا بنانا چاہ رہے ہیں بچے کو، کم از کم ویسے جگہ ڈال دے جہاں ہمارے گھر جیسا ماحول ہو، یعنی ویسی ہی چیزیں سکھائی جا رہی ہوں اپنے ہی لیول کی. جزاک اللہ. جی حماد بھائی آپ بولیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم شیخ السلام میں ورحمۃ اللہ. ایسے نام نہیں لے سکتا، میں ایک بڑے معروف ادارے کے محتمم کے گھر کی میں بات بتاتا ہوں کہ انہوں نے اب مدارس کا لیول محتمم جو جو اس کے کرتا دھرتا ہے، انہوں نے مدارس کا لیول وہ نہیں رکھا ہوا کہ وہ اپنے ہی بچوں کو وہاں پر پڑھائے. انہوں نے ہوں اپنے بچوں کو تعلیم دلوائی کہیں اور سے. آج وہ بچے بڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یار آپ نے اس مدرسے کے اندر سوائے بدحالی کے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کا مدرسہ اس قابل ہے کہ یہاں پہ کوئی پڑھ سکے، یہاں پہ کوئی رہ سکے؟ یہاں پر آنے کے بعد بچہ واپس جانے کا سوچ رہا ہوتا ہے، جبکہ مدرسے یا کسی ایسی جگہ کے اوپر ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ وہ محسوس کرے کہ میں کسی بہتر جگہ کے اوپر آ گیا ہوں، نہ کہ وہ یہ محسوس کرے میں کس مصیبت کا شکار ہوں. ایسے ہی جی. جب ہم مدارس اس لیول کے نہیں بنا رہے کہ وہاں پر ہماری اپنی اولاد کو ہم پڑھا سکیں، تو کسی کی اولاد کو پڑھا کر تو ہم سمجھ میں بالکل زیادتی کریں گے، اور وہی اولاد سامنے کھڑے ہو کے آج سوال کرتی ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہمارے یہاں بہت برا رواج ہے کہ ہمارے یہاں اسکول کے بچوں کو اتنا نہیں مارا جاتا جتنا حفظ کے بچوں کو مارا جاتا ہے. اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ہے اب جو کچھ اسلامی اسکول یا کچھ جدید مدارس ہیں جنہوں نے اس کے اوپر سختی کی ہے اور اساتذہ کو پابند کیا ہے کہ وہ بچوں کو ہاتھ بھی نہ لگائیں، اور تھوڑا سا ان کو ڈسپلن کرنے کی، اساتذہ کو ڈسپلن کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑی سی الحمدللہ کچھ ایسے مدارس پائے جاتے ہیں. اگر آپ چاہیں ایسا مدرسہ ڈھونڈنا تو آپ کو ایسا مدرسہ مل جائے گا جہاں پہ مار نہیں ہے، یہاں پہ اللہ معاف کرے استغفر اللہ، جہاں پہ بچوں کو مارا نہیں جاتا ہے یا جہاں پہ بچوں کو جنسی طور پہ ٹارگٹ نہیں کیا جاتا، تو ایسے مدارس اللہ کا شکر اب مل جاتے ہیں. لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ عنصر ختم ہو گئے، آئے اللہ معاف کرے. تو یہ مسائل ہیں اس طرح کے مدارس کے اندر. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بچوں کو تو پڑھاتے ہیں دوسرے اداروں میں، اور مدرسے کے اندر جو بچے پڑھنے آتے ہیں ان کو ایک تو نہ کھانا، نہ رہائش، نہ سہولیات، نہ تعلیم، نہ مواقع. یعنی میں دوسرے مواقع تو چھوڑیں، کچھ میں ایسے مدارس کو بھی جانتا ہوں جدھر لائبریریز ہیں لیکن انہوں نے طلبہ پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے ادھر نہیں آنا، کیونکہ طلبہ نے جی کتابیں خراب کر دیتے ہیں، کتابیں گم کر دیتے ہیں. اور بھائی پھر آپ نے لائبریری بنائی کیوں ہے؟ تو اس طرح سے بہت سارے ایسے مسائل ہیں. لیکن دوسری طرف یہ بھی مسئلہ ہے نا کہ مدارس چلتے ہیں عام طور پہ چندوں کے اوپر، اور یہ جو اسلامک اسکول چلے ہیں وہ فیسیں لیتے ہیں، لیکن یہ جتنی سہولیات ہیں اس کے اوپر خرچہ ہوتا ہے. تو مدارس والے بہت سارے ایسے ہیں لوگ جن کے اوپر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں اور ان کو فنڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی معیار کو بہتر کر لیتے ہیں. لیکن بہت ساری جگہوں پہ ایسا نہیں بھی ہے. تو لیکن بہرحال یہ جو ڈائکوٹمی ہے نا، بائفرکیشن ہے، یہ موجود ہے کہ ہمارے ہاں طبقات کے اندر بٹ گیا ہے. اب دینی طبقہ بھی، جو پیسوں والا دینی طبقہ ہے وہ اپنے بچوں کو اسلامک اسکول میں پڑھا سکتا ہے. جو بیچارہ نہیں ہے پیسوں والا، اس نے تو اپنے بچوں کو انہی مدارس میں بھیجنا ہے جہاں پہ وہ جو ہے تلائی کے اوپر اور میلے سے بستر میں سوئیں گے اور دال کھائیں گے شوربے والی، اور بیچارے جو ہے وہ مار بھی کھائیں گے اور اساتذہ کی مزدوریاں بھی کریں گے اور میلے کچیلے بھی رہیں گے، اور بھی بیچارے جو ہیں ڈپرائیوڈ ہوں گے. تو وہ تو مرعوب ہی رہیں گے سوسائٹی سے. ایک بچہ جو ویسے ہی کمپلیکسڈ ہے اور کسی طرح کی مرعوبیت کا شکار ہے اور جس کو پتہ بھی نہیں ہے کہ معاشرے کے لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور وہ مجھ سے ایکسپیکٹ کیا کر رہے ہیں یا میں نے ان کو جا کے ایڈریس کیا کرنا ہے، تو وہ باہر نکل کے کیا بیچارہ تبلیغ کرے گا؟ وہ تو بس یہی کہے گا کہ مجھے معاشرہ ایکسپٹ کر لے بس کسی طرح. اس کے لیے بے شک اس کو کمپرومائز بھی کرنا پڑے اپنی دعوت کے اوپر، اپنی تعلیمات کے اوپر. تو بہرحال ہے کہ بڑا مشکل راستہ ہے کہ اگر کسی نے سر اور تو لیکن اور سارے محترم جی جی یہ اچھے بھی ہے گھرانوں نا، کے لوگ جو ہیں، ہاں جی جو کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کے بچے بھی یعنی کہ جب اگر دین کی طرف گھر والوں کا دھیان ہو اور جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ بھی احساس کمتری میں، ایسے لگتا ہے کہ وہ احساس کمتری میں محسوس کر رہے ہیں. ایسے ہی
تو وہ ویسے بھی برائی میں بہت اٹریکشن ہے نا، تو وہ ان چیزوں کو دیکھ کے زیادہ اٹریکشن فیل کرتے ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے گھر کا ماحول کنزرویٹو ہے، بیکورڈ ہے، فلانا بیکورڈ ہے، فلانا کنزرویٹو ہے۔ وہ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے بہن، اب مسئلہ یہی ہے کوئی اور بات کرنا چاہ رہا تھا؟ جی استاد، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اصل میں ہمارے یہاں جو بر صغیر میں جو سسٹم ہے نا، حفظ کا نظام ہے، مدارس کا نظام ہے، مجھے تو یہ ٹوٹلی، جو درس نظامی کو نہیں کہہ رہی، جو حفظ کا نظام ہے اور ٹوٹلی غلط لگتا ہے، کیونکہ میں ایک ماں ہوں اور میں نے خود میٹرک کے بعد 2 سال ایک دینی مدرسے میں پڑھا ہے۔ چھوٹے بچے کو، جس کی عمر لڑکا ہو چاہے لڑکی، لڑکیاں تو ظاہر ہے وہ خواتین ہی پڑھاتے ہیں، لڑکوں کو بھی جہاں 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 ہم رہتے ہیں، گریڈ 4 تک جو ہے نا، کوئی بھی مرد چھوٹے بچوں کو نہیں پڑھا سکتا، چاہے وہ بچے ہوں یا بچیاں ہوں، مرد نہیں پڑھا سکتا، ان کو خواتین معلمات پڑھاتی ہیں، اور اس کے بعد 5ویں سے جو ہے نا وہ مرد اساتذہ لڑکوں کو پڑھاتے ہیں۔ اور پھر جو اقامتی ادارے ہیں، وہ جب تک کہ بچہ بالغ نہ ہو جائے اس کو اقامتی ادارے میں ڈالنے ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ انسان کے اوپر شیطان ہر وقت سوار رہتا ہے، اور پھر وہ چاہے وہ ایک ہی اس میں رہیں، یعنی ایک ہی جنس کے ساتھ رہیں، تو پھر شیطان کا غلبہ وہاں پہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو کیسے ماں باپ جو ہے نا اپنا دل اتنا بڑا کرتے ہیں کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو ایک اقامتی ادارے میں ڈالتے ہیں جہاں دن رات کا وہ ہوتا ہے، اور وہ چھوٹا بچہ جو جسمانی طور پر بھی کمزور ہے، ایموشنلی بھی کمزور ہے، تو پھر کیسے آپ اس پہ ہی ظلم کر رہے ہیں؟ یا تو آپ اپنے گھر میں خود حافظ ہوں اور اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، یا تو اسے کسی قریبی جگہ، کسی معلمہ کے پاس بلوغت سے پہلے پڑھا دیں، یا گھر میں کوئی اور مرد ہے جس نے پڑھا ہوا ہے، قرآن حفظ کیا ہوا ہے، اس سے پڑھائیں۔ آپ کیوں بچے کو اقامتی ادارے میں دن رات کے لیے ڈالتے ہیں، اور پھر وہ آپ پریشان ہوتے ہیں، پھر وہ گلہ بھی کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہمارے بچے کے ساتھ؟ تو پھر یہ بھی تو ایک ظلم ہے نا چھوٹے بچے کے ساتھ۔ کسی بھی جگہ، کسی بھی نفسیات کے آپ ماہر سے پوچھ لیں، یہ پورا سسٹم ہی مجھے لگتا ہے بہت غلط ہے۔ اقامتی ادارے چھوٹے بچوں کے لیے ہونے ہی نہیں چاہیے۔ بس ڈسپلن اگر مینٹین کرنے کی کوشش کی جائے تو بہت سارے ایسے دنیاوی اعتبار سے بھی ایسے ادارے ہوتے ہیں جہاں پہ چھوٹی کلاسز سے بچے ہاسٹل میں چلے جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نا مینٹین کرنا اسٹرکٹلی بڑا ضروری ہے۔ بچوں کو لا کے بے پرواہ ہو کے چھوڑ دینا یہ خطرناک ہے، اور واقعی اگر چھوٹی عمر سے بچے ہاسٹلز میں ہوں تو کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ایسے بولے بالے سے ہوتے ہیں، کچھ شرارتی ہوتے ہیں، تو عام طور پہ شرارتی بچے جو ہیں وہ بلی کرتے ہیں معصوم بچوں کو، اور یہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور ہمارے یہاں لوگ تو یا تو سادگی میں، یا دینی مدرسے کے وہ حسن زن میں آ کے کہ یہ تو دینی مدرسہ ہے یہاں تو قرآن پڑھا جاتا ہے، اس چکر میں آ کے یا پھر اپنی غربت سے تنگ آ کے بھیج دیتے ہیں بعض لوگ مدارس کے اندر کہ چلیں وہیں رہے گا، وہیں پڑھ بھی جائے گا قرآن وہیں پہ، جیسے اللہ معاف کرے ہمارے یہاں چائلڈ لیبر اتنی ہے، لوگ اپنے چھوٹے بچے بچیوں کو دور دراز علاقوں میں کام کے لیے بھیج دیتے ہیں کہ چلو وہیں رہ کے پل بھی جائیں گی، کچھ کما کے بھیج بھی دیں گی، اور جتنا جو ہم کھلاتے ہیں اس سے بہتر کھا بھی لیں گی یا کھا لیں گے بچے۔ تو بس لوگ اپنی مجبوریوں سے ایسا کرتے ہیں، لیکن بہرحال یہ حکومت کی بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں کہ دنیاوی ادارہ ہو یا دینی ادارہ ہو، چھوٹے بچوں کو اس عذاب میں نہیں ڈالنا چاہیے، بڑا ہی ٹارچر ہے یہ، پتہ نہیں کیوں اس کا فیشن بن گیا ہے۔ یعنی میرے کچھ ابھی کزن ہیں، وہ پڑھتے ہیں ہاسٹلز میں، چھوٹے وہ یعنی ہمارے علاقے سے آئے ہوئے ہیں، ادھر ایچیسن میں پڑھتے ہیں میرے 4 5 کزن، تو وہ بےچارے اتنے پھولوں کی طرح اتنے نازوں میں رہتے تھے اپنے گھروں میں، جو چاہتے تھے ان کے گھر میں ان کے لیے بن جاتا تھا، جو چاہتے تھے باہر سے منگا لیتے تھے، یہاں پہ ہاسٹلز میں آ کے وہ بےچارے سوکھ کے کالے ہو گئے ہیں، اور دیکھ کے ان کو بےچاروں کو ترس آتا ہے، اور ایسے افسردہ ہوتے ہیں جب ان کو چھوڑنے آتے ہیں ان کے والدین کہ جیسے پتہ نہیں جیل میں ڈالنے لگے ہیں۔ تو یقیناً ایک قسم کا ٹارچر ہے بچے کے اوپر کہ بھائی کیا مجبوری ہے، گھر میں رکھ کے اس کو تربیت کرو، اسے محبت دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تو یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ بچے کو محبت دو، 7 سال کی عمر تک تو اسے نماز کا بھی نہیں کہنا، بس سکھاتے رہو، بتاتے رہو، خود ہی فطرت پہ ہے، بس اس کی اس فطرت کو اور محبت کے ذریعے اور اچھی تربیت کے ذریعے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے، سیرت کے ذریعے اس کو یعنی اس کو مضبوط کرو، اس فطرت کو مستحکم کرو، تاکہ اگر وہ فطرت سلیم پہ بھی رہ جائے گا نا تو انشاءاللہ وہ اچھائی کو اچھائی سمجھے گا اور برائی کو برائی سمجھے گا۔ اس کی فطرت کو مسخ نہ ہونے دیں، یہ سوشل میڈیا اور یہ جو گانا بجانا دکھا کے، اور یہ اس کو، یہ اللہ معاف کرے ہم لوگوں نے تو ایزی ایک آج کل والدین نے سیکھا ہوا ہے کہ یہ آسان حل ہے کہ بچے کے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑا دیا یا فون پکڑا دیا، اللہ المستعان۔ تو یہ بس بچہ پھر جو مرضی اپنی مرضی سے دیکھتا رہتا ہے۔ اب تو آج کل تو بچوں کا اٹینشن سپین اتنا کم ہو گیا ہے کہ وہ ایک کارٹون 20 سیکنڈ یا آدھے، یعنی کچھ تھوڑے سے ریئرلی کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو دیکھتے ہیں 5 10 منٹ 15 منٹ، ورنہ تو 10 10 سیکنڈ کے بعد ویڈیو چینج کر رہے ہیں۔
یعنی وہ اتنا زیادہ جلدی بور ہو جاتے ہیں چیزوں سے، تو ان کے بیچاروں کی نفسیات کیا ہو جائے گی. تو یہ بڑا زیادتی ہے بچوں کے ساتھ کہ ان کو ان چیزوں کا عادی بنانا. اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے مثبت چیزوں کو کے اوپر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں ویجیلنٹ کرے، ان چیزوں کے حوالے سے ہمیں فکر مند آمین. کرے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کے حوالے سے کوئی خیر کا پہلو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کریں. تو یہ ساری بات کا لب لباب یہ ہے جو اب تک ہم نے دو باتیں کی ہیں. ایک یہ کہ جب تک ہماری ریاستیں اپنی ذمہ داری نہیں اٹھاتی، والدین کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. ایک تو اس لیے بھی کہ یہ بچوں نے ہی صدقہ جاریہ بننا ہے اگر یہ شریف ہو گئے، نیک ہو گئے، ایمان والے ہو گئے تو. دوسری یہ کہ اللہ نے سوال بھی کرنا ہے والدین سے. حکومت سے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا ایک خاص حد تک کہ اس نے کیا فراہم کیا، لیکن ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے راعی جو بنایا ہے، مسئول جو بنایا ہے، وہ گھر کے سربراہ کو بنایا ہے، بچوں کے اوپر اولاد کو والدین کو بنایا ہے. گھر کا سربراہ خامند ہے، پھر بچوں کی ماں ہے، ان سے سوال ہوگا سب سے پہلے. دوسری بات یہ ہے کہ انہی کا پھر نامہ اعمال اور انہی کے جو مرنے کے بعد جو آپ یہ کہہ لیں کہ صدقہ جاریہ ہے وہ اولاد کے تھرو چلنا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، چھوٹے بچوں کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں بچوں کو کیا اگر کہتے ہیں نا جی ڈسپلن کے لیے ہاسٹل میں بھیج رہے ہیں تو گھر میں ڈسپلن کریں، اپنے آپ کو خود ڈسپلن کریں، بچے بھی ڈسپلنڈ ہو جائیں گے. بچے اگر والد اٹھتا ہے اور مسجد جا کے نماز پڑھتا ہے اور بچوں کو بھی ساتھ ترغیب دیتا ہے، اور رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ عشاء کے بعد وقت نہیں ضائع کرنا، سو جانا ہے، تو یہ رات کو 12-1 بجے سونے کا رواج ختم کرے. اگر بندہ 10-11 بجے تک سو جائے اور صبح فجر سے پہلے اٹھ جائے اور فجر جا کے مسجد میں پڑھے، اور جیسے جیسے بچے بڑے ہوں ان کو مسجد میں لے جانے کا عادی بنائے، تو obviously وہ ڈسپلنڈ ہو جائے گا. پھر خود صفائی ستھرائی کا خیال کرے، اپنا بستر خود ٹھیک کرے، اپنے جوتوں کو کپڑوں کو سنبھالے، تو بچے کو بھی ترغیب ہوگی کہ بھائی امی ابو کرتے ہیں میں بھی کروں. اسی طرح کھانے پینے کے برتنوں کو سنبھالنے کا طریقہ، صفائی رکھنے کا طریقہ، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، گالیاں نہ دینا، اس کے اوپر خود بھی سختی سے عمل کرے کہ میں نے گالی نہیں دینی، میں نے بدتمیزی نہیں کرنی، میں نے ماں سوچے کہ میں نے غیبت نہیں کرنی کیونکہ میرے بچے نے میرے سے سیکھنا ہے، میرے بیٹے نے میری بیٹی نے میرے سے سیکھنا ہے، میں غیبت نہیں کروں گی تو یہ بھی نہیں کریں گے. میں نے رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری جوڑنی ہے. اگر ماں بیٹھ کے بتا رہی ہوگی فلاں بھی ایسی ہے، فلاں بھی ایسی ہے، فلاں جادو کرنی ہے، فلاں یہ ہے، تو بچوں نے بھی اتنی رشتہ داریاں نبھانی. تو اسی طرح یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بچوں کو تو چاہتے ہیں کہ ایک بیٹا میرا قائد اعظم بن جائے، ایک علامہ اقبال بن جائے، ایک شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بھی بن جائے، لیکن ہم اپنے اوپر غور نہیں کرتے کہ ہم کتنے عاجی ہیں، یہ ہم کتنے اللہ کا تعلق ہے، کتنی دیر ہم ذکر کرتے ہیں، کتنی تلاوت کرتے ہیں، کتنا ہم گناہوں سے بچتے ہیں. تو جب تک ہم اپنی اصلاح کے اوپر سیریس نہیں ہوں گے obviously اس کا افیکٹ پھر ہوگا، بچے جو ہیں وہ اس طرح سے دین کو اور دین کی تعلیمات کو نہیں لیں گے. تو دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے بھی ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے بچوں کو صرف نفع بخش علم دینا ہے، اور ایسی جگہ سے علم دینا ہے جہاں سے وہاں پہ ان کو علم سے زیادہ یا خیر سے زیادہ شر نہ ملے. تو اچھے اسکولوں کا انتخاب کریں، اس میں آج کل کئی اسلامک اسکولز ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کو ایسی اداروں میں بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ، ہمارے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایسے ادارے بنانے کی توفیق عطا فرمائے جہاں پہ ہمارے بچوں کا کردار، عقائد محفوظ ہوں اور ان کو نیکی کی طرف موٹیویٹ کیا جا رہا ہو. اور بچوں کو بتائیں، بچوں کے دلوں سے یہ برانڈز کی جو مرغوبیت ہے نکالیں. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس بات کو کائنڈلی اب اپنے سرکل میں پھیلائیں، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں اس وقت پوری دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں دیکھ کے کہ اسرائیل میں امریکہ اور اسرائیلی مل کے کس طرح بچوں کو مار رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ ایک مہینے کے اندر انہوں نے ابھی تک 12,000 لوگوں کو مار دیا، اس میں تقریباً 6,000 بچوں کو مارا ہے. یہ بات بتائیں اپنے بچوں کو کہ یہی امریکہ تھا اور یہی اس کے ساتھی تھے سارے یورپین ملک جو اس انسانیت اور ہیومن رائٹس اور ٹرانسجینڈر کے رائٹ اور وومن کے رائٹ اور فلاں کے رائٹ اور فلاں کے رائٹ اور اینیمل کے رائٹ، ان کے اوپر جو ہے وہ چیخیں مارتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو آ کے جو ہے ہمارے ملکوں کو بدنام کرتے ہیں اور ہمارے ملکوں کو بدنام کرنے والوں کو اوارڈ دیتے ہیں. یہ ان کو بتائیں کہ انہوں نے عراق کے اندر 2000 سے لے کے 2003 تک 2 ملین لوگوں کو مارا ہے. ہاں جزاک اللہ اگر بتا رہے ہیں 2 ملین لوگوں کو، 20 لاکھ لوگوں کو. ابھی تو ہمیں 12,000 مرے ہیں نا، تو پوری دنیا تڑپ رہی ہے کیونکہ سوشل میڈیا دکھا رہا ہے. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اور جو مین اسٹریم میڈیا وہ تو اب بھی نہیں دکھا رہا، پہلے بھی نہیں دکھا رہا تھا. 2 ملین لوگ عراق میں مارے ہیں، 1.5 ملین لوگ انہوں نے افغانستان میں مارے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ انڈیا نے کشمیر میں مارے ہیں، اور 1 ملین سے زیادہ لوگ چائنا نے ڈیٹین کیے ہیں مسلمان. اور برما میں اسی طرح سے ظلم کیا ہے برما کے لوگوں نے مسلمانوں کے اوپر.
اوگرز کے اوپر، اور جو دوسرے برما کے جو روہنگیا کے لوگ تھے. تو یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ کفار جو ہیں، اللہ کے دشمن جو ہیں، یہ کس طرح سے غیر انسانی رویہ رکھتے ہیں. ان سے مروب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ان کے اندر انسانیت ہے، نہ ان کے اندر دیانت ہے، نہ ان کے اندر اخلاقیات ہیں، نہ ان کے اندر کوئی خوف خدا ہے، نہ ان کے اندر کوئی شرم و حیا ہے. تو ہم مسلمانوں کو اپنے دین کو طے کر کے کتابوں میں فولڈ کر کے اندر رکھ کے ان سے امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ان کے بے حیا لوگوں کو اپنا انفلوئنسر بنانے کی ضرورت ہے، نہ ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ کی زندگیوں کو اٹھا کے پڑھیں، بچوں کو سنائیں. بچوں کے 1,24,000 کے قریب صحابہ ہیں. اسد الغابہ ہے، حیات الصحابہ ہے، الاصابہ فی اصحاب النبی، یعنی صحابہ رسول کی اتنی ساری سیرت کی کتابیں موجود ہیں. ان کو پڑھیں. سور من حیات الصحابہ، سور من حیات التابعین، ان لوگوں کی زندگیوں کو پڑھیں اور بچوں کو پڑھائیں. اس کے حوالے سے بچوں کو انفارم کریں کہ اہل بیت کون تھے، ان کا کردار کیا تھا، خلفائے راشدین کون تھے، عشرہ مبشرہ کون تھے، کون سے صحابی کس چیز میں ماہر تھے، ان کی زندگیاں کیا تھیں، ان کی قربانیاں کیا تھیں، ان کی زندگیوں کا مقصد کیا تھا. جب تک آپ پازیٹیو رول ماڈلز نہیں دیں گے اپنے بچوں کو، وہ اسی نیگیٹیوٹی کا شکار ہوتے رہیں گے. اور فخر سے جب تک دیکھیں ہمارے اندر سے جب تک یہ نہیں نکلے گا نا کہ جی یہ فلاں کمپنی کا جوتا پہننا ہے، فلاں برانڈ کے کپڑے لینے ہیں، فلاں یہ کرنا ہے، فلاں وہ کرنا ہے، جب تک ہم خود پیسے کے اور زر کے غلام رہیں گے تب تک ہم اپنے بچوں کو ادروائز نہیں سکھا سکتے. ان کو سکھانے والا معاشرہ بھی ہے، فون بھی ہے. تو بچوں کو بتائیں اور ان کے یہ جو فون کے استعمال کے اوپر نظر رکھیں. بچوں کو تو فون لے کے ہی نہ دیں، اور جو کمپیوٹر بھی ہے اس کو سامنے رکھیں. ان چیزوں کا اہتمام کریں کہ ہم شتر بے مہار نہ چھوڑ دیں اپنی اولاد کو. اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہے اللہ دے دیتا ہے، اللہ اس پہ قادر ہے. لیکن ہم والدین ہونے کے ناطے، اساتذہ ہونے کے ناطے ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے کہ اب یہ جو یلغار آ رہی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام کو یا مسلمانوں کو نہ ہندوازم سے خطرہ ہے، یعنی ہماری یوتھ ہندو نہیں ہوگی انشاءاللہ، ہماری یوتھ سکھ بھی نہیں ہوگی، ہماری یوتھ عیسائی بھی نہیں ہوگی، ہماری یوتھ یہودی بھی نہیں ہوگی. لیکن ایک چیز ہے، ایک خطرہ ہے کہ ہماری یوتھ ایتھیسٹ ہو سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ انہوں نے اپنی بنیادیں آپ کے نصاب تعلیم میں ملا دی ہیں. وہ بچوں کو اس دور کے اندر سائنٹزم کا شکار کر رہے ہیں. اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ سچی بات سائنس کی بات مانی جاتی ہے. انہوں نے سائنس کی ایسی کریڈیبلٹی بنا دی ہے کہ آپ سائنس کے نام پہ جو بھی بول دیں لوگ اس کو مان لیں گے. اور یہ بگ بینگ تھیوری کے حساب سے یا ایولیوشن کی تھیوری کے حساب سے یہ اب دنیا کے اندر اس چیز کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے، اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سب خود بخود ہوا، خود بخود چل رہا ہے. اور لوگ اس چیز کو بائے کر رہے ہیں. کیوں؟ اس کی بنیاد کے اوپر ان کو اخلاقی قدروں کا پابند نہیں ہونا پڑتا. وہ اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتے ہیں، وہ اپنے لیے خود چوز کر سکتے ہیں اپنا لائف سٹائل. یہ بنیادی، یعنی ابتدائی طور پہ تو یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن یہ انسانی معاشرے کا قتل ہے. یعنی سائیکولوجیکلی بھی 4 نیسیسٹیز ہیں انسان کی مینٹل ہیلتھ کے لیے. 4 چیزیں جب تک نہیں ہوں گی انسان مینٹلی، اس کی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ برقرار نہیں رہ سکتی. نمبر 1، اس کا رشتہ اس کے کریٹر کے ساتھ. دوسرا، اس کا رشتہ اس کے سوسائٹی کے ساتھ. تیسرا، اس کا رشتہ اس کے خاندان کے ساتھ. چوتھا، اس کا رشتہ اس کے اسپاؤس کے ساتھ، اس کے یہ جو شریک حیات کے ساتھ. یہ چاروں رشتے جب تک انٹیکٹ ہوتے ہیں تو انسان کی مینٹل ہیلتھ اچھی ہوتی ہے. ان میں سے جو بھی چیز ڈسٹرب ہوتی ہے، وہ جس لیول پہ ڈسٹرب ہوتی ہے اتنا ہی مینٹل ہیلتھ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور یہ انڈیویجولزم ان چاروں رشتوں کو ختم کر دیتا ہے. یعنی میں اگر لبرلزم کیا کہتا ہے کہ جی فریڈم ہو اور ایکوالٹی ہو. اب کیا انسان میں اور اس کے کریٹر میں ایکوالٹی ہو سکتی ہے؟ بتائیں. بندے میں اور اس کے رب میں ایکوالٹی ہو سکتی ہے؟ تو یہ تو نہیں ہو سکتی. بنیادی طور پہ ہے ہی ایتھیزم، کہ آپ کہہ دیتے ہیں جی آپ فریڈم ہے. کیا ہم پابند نہیں ہیں؟ کوئی دین ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم پابند نہیں ہیں اپنے رب کے حکموں کے؟ تو یہ ایتھیزم ہے. اسی طرح سے اگر آپ اب سوسائٹی سے کہیں گے جی سوسائٹی سے ہم نے فریڈم حاصل کرنا ہے، یعنی ہمیں پرواہ نہیں ہے، محلے میں کوئی فوتگی ہوئی ہے تو ہوئی ہے، میں تو جا رہا ہوں فشنگ کرنے کے لیے، تو کیا وہ بندہ آئسولیٹ نہیں ہو جائے گا؟ آئندہ محلے والے اس کی خوشی غمی میں شریک نہیں ہوں گے؟ اسی طرح خاندان ہے، اگر ہم اپنے خاندان کو کے ساتھ ٹائز کو ختم کر لیں گے اور اپنی جو آزادی ہے اور اس کی ایکوالٹی ہے اور آزادی کے چکر میں پڑے رہیں گے تو خاندان سے بھی کٹ آف ہو جائیں گے. اسی لیے شادیاں ختم ہو گئی ہیں ویسٹرن ممالک کے اندر. لوگ شادی کرتے ہی نہیں، کہتے ہیں یہ تو ایک لائبلٹی ہے، ہم کیوں ایک بندے کی ذمہ داری لیں، ہم کیوں ایک بندے کے
کو جواب دیں ہوں؟ ہم کیوں ایک بندے کے ساتھ لائل ہونے کی قسم کھائیں جب ان کا لائف سٹائل ہی نہیں ہے لائلٹی والا، شرم و حیا والا، ہی ان کی طرز زندگی نہیں ہے، تو وہ کیوں اپنے آپ کو باؤنڈ کریں یا پریٹینڈ کریں کہ ہم ایسا کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وی آر بیٹر آف وداؤٹ اٹ، اور اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے کہ ان کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں۔ تو یہ چیزیں اپنے بچوں کو بتانا، پڑھانا، سمجھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو ماڈرن آئیڈیالوجیز ہیں نا، ان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے شر کو لوگوں کے سامنے آشکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں الولا والبرا کا ایک عقیدہ ہے دین کے اندر، جس کو بیان کرنے سے ہم لوگ بہت شرماتے ہیں۔ کیوں؟ اگر ہم یہ بات کریں گے تو لوگ کہیں گے یہ تو دہشت گرد ہے، یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے۔ الولا والبرا کیا ہے؟ کہ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے اور نفرت بھی اللہ کے لیے کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانہ، جس نے اللہ کے لیے محبت کی، یعنی اللہ کے لیے ہم کسی نیک بندے سے ہی محبت کریں گے نا، کسی اچھی صفت سے محبت کریں گے، کسی والدین سے ہی محبت کریں گے، انہی رشتوں سے محبت کریں گے جن سے محبت کرنے کا اللہ نے حکم دیا۔ وہ ابغض للہ، اور جس نے اللہ کے لیے بغض رکھا، ہم گناہ سے، کفر سے، فسق سے، اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے دین کے دشمنوں سے، ظالم سے بغض رکھیں گے، ایکسپلائٹر سے بغض رکھیں گے، لوگوں کو بے عزت کرنے والے، ڈیمین کرنے والے، آبجیکٹیفائی کرنے والے، فحاشی پھیلانے والوں سے بغض رکھیں گے، وہ اعطا للہ، اللہ کی رضا کے لیے دیں گے، اور اللہ کی رضا کے لیے نہیں خرچ کریں گے بعض جگہوں پہ۔ تو اگر ہم یہ پریکٹیکلی یہ چار کام کریں گے، فقد استکمل ایمان، تو نبی پاک نے فرمایا پھر ایمان مکمل ہوگا، جس نے ایسا کر لیا اس کا ایمان مکمل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ ان چیزوں کے حوالے سے خود بھی بیدار ہونا، سیریس ہونا، اور اپنے بچوں کے لیے بھی فکر مند ہونا، بحیثیت والدین بھی اور بحیثیت استاد بھی اور بحیثیت دائی بھی۔ اب تو یہ نہیں ہے کہ صرف جو بندہ ٹیچر ہے اسی کا کام ہے یہ، ہم مسلمان سارے کے سارے ٹیچر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس پوری امت کی ذمہ داری لگا دی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، قرآن پاک میں آیا بلکہ، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، فرما دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں علم و حکمت کی بنیاد کے اوپر، یہ میرا بھی کام ہے اور میرے فالوورز کا بھی کام ہے۔ تو ہم اس کام کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم پابند ہیں اللہ کی طرف سے یہ کام کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، ایک اب ٹاسک یہ ہے کہ آپ لوگوں نے نا، یہ مثال کے طور پہ اس کتاب کا شروع کے صفحات ہیں، کم از کم نا اس کتاب کے آپ لوگوں نے ابھی مطلب 16 نمبر صفحہ کھلا ہے، تو آپ لوگوں نے کم از کم اس کتاب کے اگلے 20 صفحے پڑھنے ہیں اگلی کلاس سے پہلے پہلے۔ آپ لوگ سن رہے ہیں؟ جی سن رہے ہیں۔ ہاں، جی کہیں سر۔ بھی وقت نکال کے اللہ تعالیٰ آسان کرے تو آپ نے اس کی، آپ کے پاس پی ڈی ایف فائل موجود ہے، آپ کے گروپ میں نے شیئر کی تھی، اس کتاب کے نا اگلے کم از کم آپ نے 20 صفحے پڑھنے ہیں، اور پھر آپ نے جو ان 20 صفحوں میں سیکھا، یا جو ان میں سے ٹاپک آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، یا جو پوائنٹ آپ کو نئی بات لگی ہے، جو بات آپ کو انٹرسٹنگ لگی، وہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، اور اگلی کلاس کے شروع میں آپ سے اس کے بارے میں پوچھوں گا، اور پھر ہم اس کو ڈسکس کریں گے تاکہ ہمارا چیزیں بھی کور ہو۔ میرا مصیبت یہ ہے کہ جو کوئی پریشانی دماغ میں چل رہی ہو وہ تقریر کی صورت میں باہر آ جاتی، تو وہ سلیبس زیادہ کور نہیں ہو پاتا۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ آپ لوگ خود اگر پڑھیں گے تو ایک تو یہ کہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ ہم مزید کیا ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر کسی کے ذہن میں سوال آ جائے تو سوال کر لے، کوئی چیز اچھی لگے تو وہ ڈسکس کر لے، کسی چیز میں اس کو لگے کہ کوئی آپ کو اعتراض ذہن میں آتا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، ہم چیزوں کو ڈسکس کر سکتے ہیں، تو کائنڈلی اس کی کوشش کیجیے گا۔